जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम मुस्कुराती सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा किचन सेगमेंट एंजॉय किया होगा। और आज जो शेफ ने बनाया है अचार गोश्त, अपने घर में ट्राई कीजिएगा। खुशबू से हमारा पूरा सेट जो है अरोमा बहुत ज़बरदस्त फैल चुका है और हमारा दिल चाह रहा है कि हम जल्दी से टेस्ट कर लें। तो आप अपने घर में बनाइए और लुत्फ अंदोज हो जाइए। इसी के साथ साथ दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आपके हमारे सबके फेवरेट हाजिरीन मोहम्मद साहब बढ़ते हैं, उनकी जानिब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपको खुशामदीद करती हूँ। हाजी साहब, गला अभी तक नासाज है, प्रॉब्लम सही नहीं हुई? नहीं, काफ़ी बेहतर हो चुका है, बड़ी सजा भुगती है। मुझे पता अंदाज़ा हुआ कि लोग किस सर्दी से गुजरा, इसी तनाजुर में मैंने दुआ तैयार की है माशाल्लाह। और इतनी बेहतरीन दुआ तैयार हुई है कि आप यकीन माना, मैंने डॉक्टर की भी दवाई खाई सब है, लेकिन अगर ठीक हो तो अपनी दवाई से ठीक होगा। वेरी गुड। हमने जो दुआ ATS ने हमसे बनाई है तो उसका ये किया कि एक चमचा शहद गर्म किया, एक कैप्सूल खोला, उसमें मिलाया, चुटकी काली मिर्च, चुटकी दालचीनी डाली और पी के सो गए। सुबह को पूरी रात सुकून, गला मैदा सब ठीक, सुबह उठे बिल्कुल फ्रेश। वाओ, वेरी गुड। और ये कहते हैं ना, आपको थोड़ी उर्दू आती, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। वो कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। बेशक। जब कभी भी ऐसा मंजर हुआ तो मेरे रब ने मुझे अता ही अता की है। माशाल्लाह। साल के 12 महीने रब देता है, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी ज़िंदगी देता रहा, कुर्बान अपने रब पे। लेकिन ये जो दुआ तैयार हुई है ना, जवाब नहीं। इतनी बेहतरीन चीज़ कि जिस्म के दर्द यूँ निकलते हैं जैसे कि आपने क्या नाम है, जिस्म से खींच निकाल दिया सारा कुछ, बिल्कुल फ्रेश हो गए। सर का दर्द, टांगों का, कमर का, पूरे वजूद की तकलीफ अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाती है। ये भी एक आजमाइश इस कौम पे, पूरी दुनिया पे चीज़ है, पाकिस्तान के अलावा दुनिया में भी है। लेकिन जितनी भी तकलीफ़ें लोगों ने उठाई, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे और जो जा चुके उनकी बख्शिश करे, जो मौजूद हैं अल्लाह ताला उनकी शफात करे। आमीन। इस सिलसिले में कहकशाम ने ये सिलसिला शुरू किया ADM नेचर्स हाउस के नाम से, अपना YouTube चैनल जी। तो उससे यही चीज़ें हमने उस पर डाली हैं कि लोग अपने घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनसे इलाज कर लें। अब कोई बात उनसे बस से बाहर हो जाए तो कहीं भी चले जाएं, लेकिन 90% तक वो अपने घर में इलाज कर सकते हैं। वेरी गुड। बीच में कुछ दिन तो हमारा YouTube चैनल ब्लॉक था, पिछली दफ़ा आप बताया, खुल गया। पता नहीं कौन सी मेरी बात नागवार गुजरी थी, उन्होंने ईमेल भेजा तो जवाब दे दिया, लेकिन उनकी मेहरबानी खोल दी है, जो हम क्या कर लेते। बिल्कुल। दोस्तों, आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को शफा मिल रही है, लोगों में मसले हल हो रहे हैं, आप में दुनिया जहान सब खुश हैं। और मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात पे हूँ कि जो नई दवा मिली है, दुआ तैयार हुई है, सुभान अल्लाह, कोई जवाब नहीं। माशाल्लाह हाजी साहब, बड़ी जल्दी आपने दवा जो है इसका वो इंतखाब कर लिया और इसका जो कहते हैं ना कि इजाद कर ली। 3 महीने लगे। अच्छा, 3 महीने लगे। जब ये कोरोना का सिलसिला चल रहा था उसमें हो रहा था, फिर जब ये गले ख़राब होने का सिलसिला हुआ, नज़ला ज़ुकाम, सांस लेने की तकलीफ हुई, सबसे ज़्यादा दमा एक अजियत है, बात करना मुश्किल है, बात करते ही खांसी शुरू हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है। मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ, मैंने भी एहतियात की है, लेकिन जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करता रहा। लेकिन जब पढ़ते ये दुआ आई सामने तो बना के तैयार की, तो 2 दिन लगे ठीक होने में। माशाल्लाह, आज अल्लाह का बड़ा करम है। माशाल्लाह। तो गले का तो आजकल हाजी साहब सबको ही प्रॉब्लम है, तो मैं चाहूँगी कि नाज़रीन अगर आपके गले में कोई प्रॉब्लम है तो आप हाजी साहब से जाके रुजू करें। ये नई दवाई जो हाजी साहब की, ये बहुत ही कारआमद है। कहकशां कैप्सूल में इसलिए देते हैं कि कड़वी इतनी है कि ज़ुबान में रखते भी कम से कम कई घंटे ज़ुबान से कड़वाहट नहीं जाएगी। अच्छा, ठीक है। और कैप्सूल में मुँह डाल दो, निकल जाओ। दूसरे शहद में कैप्सूल खोल के शहद में ला के लेने का काम आसान है कि शहद मीठा होता है, उससे पता नहीं चलता, पेट में चली जाती है। बिल्कुल। लेकिन इससे फ़ायदा बेताश होता है, गला साफ, मैदे की तकलीफ ख़त्म, सर का दर्द, नज़ले ज़ुकाम में जो सर के दर्द की तज़ीत होती ना, ख़त्म। माइग्रेन पे भी काम करेगी? बेहतरीन काम करे माइग्रेन। ज़बरदस्त। यानी कि अल्लाह ने जब कभी भी जो भी दिया, अपने रब पे कुर्बान जाऊँ, अल्लाह रसूल पे, कि एक दुआ हमारी सैकड़ों बीमारियों में काम आती है। बिल्कुल। सबसे बड़ी कामयाबी मैं यही समझता हूँ। पहले इतनी दुआएं अलग अलग बनाते थे, इसकी अलग उसकी अलग, अब वो कहानी ख़त्म हो गई, बिल्कुल छोटी सी हो गई। इतनी दुआओं की बजाय इतनी सी दुआ बन गई, उसमें तमाम चीज़ें काम में आ गई। बिल्कुल। और लोग हाजी साहब परेशान भी होते हैं ना, ज़्यादा दवाई होती है तो परेशान होते हैं कि भाई किस किस चीज़ में क्या क्या खाएं, याद ही नहीं रहता। तो कम दवाइयाँ होंगी, आपको आराम से, आपको भाई अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा आपके साथ गया है जो कि मरीज़ है, उसके पास भी वही दवाई कारआमद आएगी, तो इसमें पैसे भी बचेंगे।
ایسا ہی ہوتا جو آپ نے کہا، آپ کی بات 1,00,000% صحیح ہے. ایک بندے نے ایک دعا لی، گھر میں 4 مریض ہیں، اس نے 10 دن کی دعا لی، تو 4 بندوں نے کہا میں 2.5 دن میں دعا پوری کر لی اور 4 کو فائدہ ہوا. پھر آگے دعائی اور لے کے چلے گئے. اس میں مختلف قسم کی بیماریاں الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ شفا پا رہے ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں. اور میں یہ بتا دوں کہ یہ سب محبت اللہ کی ہے. میری کوئی خوبی نہیں ہے، نہ میری کوئی حیثیت ہے، 1 ٹکے کی بھی نہیں ہے. یہ ساری محبت اللہ اس کے رسول کی ہے، اللہ کی چاہت کی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ بہترین رزلٹ آ رہا ہے. ماشاءاللہ. ڈینگی کا کیا کریں حاجی صاحب؟ ڈینگی کی وجہ سے بڑے پریشان ہوئے ہیں، سب اسپرے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں، لیکن یہ مچھر جان نہیں چھوڑ رہا. دیکھیں کیا کہ شام یہ بات سمجھنی آپ کے بس میں شاید نہ ہو، میرے بس میں بھی نہ ہو. بالکل. اس لیے کہ ہم جو دیکھ کے بات کر سکتے ہیں، اندیکھی چیز بات کرنا بہت مشکل ہے. بالکل حاجی صاحب. ایسا ہی ہے. یہ جو آپ کو میں نے بتایا جو ہم نے دعا تیار کی ہے، یہ ڈینگی بہترین جواب آیا ہے. اچھا. کورونا میں بھی، ڈینگی میں بھی، ٹائیفائڈ میں بھی. میں نے کہا کہ الحمدللہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. دیکھیں ہمارے پاس ایک بزرگ کو لے کے آئے، وہ لا کے اس کا دیا تھا، اس کو ہاتھ سے پکڑے لے کے آئے، آگے دم کرا کے واپسی میں ہنستی ہوئی چلی گئیں. اسے دعا کھائی، جا کے گھر سے فون آ گیا، جی الحمدللہ جی میں تو آج گھر میں چل پھر رہی ہوں، جب کو پتہ نہیں مہینے سے پڑی ہوئی تھی. ماشاءاللہ. اور جو لوگ کووڈ میں جو ہے وہ سنا مکی کھاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں. بتانے والوں کو رب ہدایت ہے، میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ ہی نہیں کہہ سکیں گی. جس کو کچھ سمجھ ہے، کوئی ریسرچ ہے، وہ بات کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے. بالکل. میں نے آپ سے سنا، آپ نے مجھ سے سنا، بتانا شروع کر دیا، بربادی شروع ہو گئی. سنا پتی سنا مکی ایک ہی چیز ہے. یہ صرف میں نے بار بار کہا یہ قبض کی دعا ہے، لیکن یہ بھی زہر ہے. جس نے سنا پتی سنا مکی 1 دفعہ کھا لی، 2 دفعہ کھا لی، اس کے بعد اس کو پکانا نہیں آئے گا جب تک کہ وہ نہیں کھائے گا، نہیں کھائے گی. اللہ اکبر. میں ایک چھوٹی مثال دوں. ٹیچر ہمارے پاس آتی تھی، اس کی بیٹی کیا نام دبئی میں تھی، تو وہ وہاں سنا مکی روزانہ چائے کا چمچہ استعمال کرتی تھی. 6 مہینے بعد کھانے کے چمچے پہ آ گئی. پھر صبح شام کھانے کے چمچہ، صبح ایک شام تک جا کے اسے پوٹی ہوتی تھی. اسے وہاں دنیا کے ترلے کر لیے، لیکن اس کو اس کے بغیر پکانا نہیں آیا. او مائی گاڈ. اس کی ماں نے صرف چکھی تھی. کیا تھی؟ چکھی تھی. ایک چٹکی ملا کے چکھی تھی. وہ 3 دن اسپتال میں لے کے موشن نہیں بند ہو رہے تھے. اللہ اکبر. کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے، وہ کانسٹیپیشن کی دوائی ہے. تو آپ نے جو بات کی بہت بہترین بات کی کہ شاہ یہ ظلم ہے اس قوم پہ. یہاں مولوی بھی بیٹھا ہوا ہے، حکیم بیٹھا ہوا ہے، سب اپنے اپنی کرنے میں وہ باتیں لے کے بیٹھے ہوں. وہ اللہ کے نیک بندے کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، کیوں لوگوں کو تباہ کر رہے ہو؟ سنا مکی اور سنا پتی ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. یہ صرف قبض کی دعا ہے، ایسا کوئی دخل نہیں. کورونا سے لوگ اتنے نہیں مر جتنا سنا مکی سنا پتی سے مرے. بالکل. کیونکہ ڈائریا ہو جائے گا. ڈائریا ہو گیا. وہ پی بھی رہے ہیں اور جو کیا نام ڈریپ بھی چڑھ رہی ہے، تو پی بھی رہے ہیں ڈریپ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے. بالکل. جب ان کو معلوم ہوا، چینل کے ذریعے معلوم ہوا، لوگ آئے، انہیں بتایا جا کہ ان کی جانیں بچ گئیں. اللہ اکبر. اور جو لوگ حاجی صاحب یہ ڈینگی میں پپیتے کے پتوں کا پانی پی رہے ہیں، بہترین وہ کارآمد ہے؟ بالکل کارآمد. 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. پپیتے کے پتے اور کڑی پتا بہترین چیز ہے. یہ ڈینگی میں کیا نام ہے لازمی استعمال کریں. آپ بخار میں استعمال کریں. بخار کے لیے بہترین چیز جو ہے گلو کی بیل ہے، ہر جگہ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پان کی پتہ کی طرح ہوتی ہے، 2-3 پتے کے برابر سے توڑ لیں، دھو کے اسے باریک باریک کاٹیں. پہلے دھوئیں، کاٹیں بعد میں. ٹھیک ہے. 3-4 گلاس پانی ڈال دیں اور پک کے صرف اور صرف 1 کپ رہ جائے. اسے گرم پلا دیں. 3 دن پلا دیں یا 4 دن کھا دیں، کافی ہے. اس کا ٹائیفائڈ ہو یا کوئی بھی بخار ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. یہ سیب کا بھی میں نے سنا ہے، سیب کے جوس کے اندر لیمو اسکویز کر کے پی لیں، اس سے بھی جو ہے وہ ڈینگی میں فائدہ ہو رہا ہے. اس سے بھی نہیں، اس بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھ بارے میں پتہ نہیں، میں آپ کے اس بارے میں جواب نہیں دے سکتا. جتنا میں نے سیکھا ہے 40 سال میں، اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا. بالکل. میں مجبور اپنی عادت سے ہوں. جتنا مجھے آتا ہے میں اتنی بات کر سکتا ہوں، جتنا جو مجھے نہیں آتا اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. لوگ جو ہے نا بہت زیادہ اس چیز کے اوپر آ رہے ہیں. دیکھیں پپیتے کو پتہ تو کارآمد ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ پیئیں، اس سے تو فائدہ ہوگا. لیکن بہت سے لوگ جو یہ سیب والا بھی کر رہے ہیں، تو اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر اس کے نقصان مرتب ہو گئے تو غلط چیز نہ پی لینا. تو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ ان کی تھوڑی سی آگاہی تھوڑی سی نصیحت کر لوں آپ اس وقت جو میں جواب دے دوں. کافی عرصہ پہلے یہ بات ہے، کوئی 4-6 سال پہلے
ایک ٹی وی چینل پہ حکیم صاحب بیٹھے تھے, ٹانگ یہاں رکھے, پینٹ شرٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, ٹانگ رکھتے, ٹانگیں سے ہلا رہے تھے. جو ڈاکٹر منع کرے وہی کھاؤ, جو حکیم منع کرے وہی کھاؤ. وہ دیکھتے 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 لوگوں نے کھانا شروع کیا تو ہزاروں لوگ اسپتال پہنچ گئے. تو یہ سنی سنائی بات کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. پپیتے کے پتے, کڑی پتہ تو طے شدہ بات ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. تیسری چیز آتی ہے کشمش. اچھا, آپ ڈینگی کے مریض کو اس کو کھانے پینے کو اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے, اسے کشمش لازمی دو. روزانہ صبح شام چائے کا چمچہ دو یا کھانے کا چمچہ دو, دھو کے منہ میں ڈالے, چبا کے کھا لے. ٹھیک ہے. اس سے اس کے لیے بے تحاشا فائدہ ہوگا. کچھ فائدہ نہیں ہوگا, بے تحاشا فائدہ ہوگا. لوکی کا سوپ پلیٹلیٹ کے لیے ٹھیک ہے, بہترین چیز ہے. کڑی پتہ, پپیتے کے پتے, کشمش کے بعد پھر لوکی کا سوپ آتا ہے. تو لوکی کو چھیل لو, اس کے بیج نہ نکالو, ٹھیک ہے, اسے پکاؤ, پکا کر اس میں ادرک, لہسن, پیاز, دھنیا, پودینہ ڈالو, کڑی پتہ ڈالو, پکا کے تو اسے سوپ بھی پلاؤ. جو اس کے قتلے ہیں وہ بھی ساتھ کھلانا شروع کرو. یہ بہترین علاج ہے, بہترین دعا ہے اور بہترین غذا ہے. بالکل. یہ لوکی کا سوپ تو میں نے پہلی بار سنا ہے, اور یہ وغیرہ اتنا فائدہ کرتا ہے کیونکہ آج کل تو کچھ لوگ گھر میں ہی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اپنا ڈینگی سے جو ہے بیمار ہونے کے بعد, کیونکہ ہاسپٹل ہمارے فل ہیں. ملیریا بھی جو ہے وہ ڈینگی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جن لوگوں کو کووڈ ایک دفعہ ہو جاتا ہے حاجی صاحب, پھر ان کو دوبارہ کووڈ ہو جاتا ہے. بار میں یہ آپ کو بتاؤں کہکشاں, 5 ماہ سے لوگوں کے گلے خراب ہیں. 5 ماہ سے بخار چڑھتا ہے اترتا ہے, پہلے ایک بخار, پھر دوسرا بخار, پھر تیسرا بخار. 10 دن گھر میں 20 دن اسپتال میں, 10 دن گھر میں 20 دن اسپتال میں, یہ چلتا رہتا ہے. لیکن اس کا میں ایک حال بتا دیتا ہوں. کریلے آ رہے ہیں موسم میں, سبزی ہے, اور روزانہ تقریباً 15 سال سے عمر کے اوپر کے عورت مرد کو آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکال کے دن میں ایک دفعہ پلا دو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ موشن والا استعمال نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, موشن والا استعمال نہ کریں. اور جس کی شوگر لو ہے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, دونوں استعمال نہ کر سکتا, نہ کریں. اگر شوگر والا استعمال کریں, اس کا ایک طریقہ ہے, اس میں کم از کم 2 چمچے گڑ یا چینی ملا کے پئیں, اوکے, تاکہ وہ بیلنس ہو جائے. مینج ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اس سے کریلے کا جوس پینے سے فائدہ کیا ہے کہ آپ کے جسم میں پہلے طاقت آئے گی, آپ کے جسم میں قوت مدافعت فوراً بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. آپ بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہو. آپ کا جسم کا اگر وہ حصہ جو آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, جسم کا وہ حصہ, وہ سسٹم جو آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, آپ کو نقصان دے رہا ہے, اس کو مینٹین کرنے میں جواب نہیں ہے. وہ اس طرح مینٹین کرتا ہے جو سمجھ لو کہ اس کے مقابلے کوئی دعا نہیں ہے. بی پی والے پی سکتے ہیں؟ بی پی والے پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ کڑی پتہ ساتھ استعمال کریں, بی پی کا پرابلم نہیں ہوگا. اوکے. اب ایک چیز اور آتی ہے, کچا لہسن. ڈینگی والا بھی, ٹائیفائڈ والا بھی, اور سر کے درد والا بھی, آنتوں کی کیا نام ہے جس میں گیس رکی ہوتی ہے, پھنسی ہوتی ہے, وہ بھی, گلے والا بھی. روزانہ 1 دانہ لہسن باریک باریک کاٹ کے منہ میں ڈالیں, چبائیں نہیں, منہ ڈالیں اور پانی پی لیں. ان کا نظام فوراً بحال ہونا شروع ہو جائے گا. واو, زبردست. جن علاقوں میں پپیتے کے پتے نہیں ہیں, پپیتے کے درخت ہیں, تو درخت کے بیچ میں ایک گودا ہوتا ہے, اوپر کور ہوتا ہے, اندر گودا ہوتا ہے. تھوڑا سا گودا نکال کے تو وہ بھی اس کو پکا کے پی سکتے ہیں. وہ پپیتوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. اس سے پلیٹلیٹ اسپیڈ سے اٹھتے ہیں. کیوں, گاؤں دیہاتوں میں ان کو تو جانوروں کو کھلاتے ہیں. پپیتے کے جو چھوٹے درخت ہوتے ہیں یا پتے, تو گائے ویسے کھاتی ہیں. بالکل. لیکن ان کو پتہ بھی ہے, تبھی کیا کریں, ان کے پاس بھینسوں کا چارہ یا گائے کا چارہ یہی ہوتا ہے. بالکل. حاجی صاحب ایک کالر ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں کراچی سے خورشید بات کر رہی ہوں. میری بیٹی کا مسئلہ ہے, بنش نام ہے. ٹھیک ہے. جو اس کو نا ایام بھی نہیں آتے, مینسز, اور تو بھی 10واں نیوٹن بھی نہیں ہے. اچھا, مجھے آپ کی آواز نہیں آ میں رہی نہیں ہے. سمجھا. ہیلو ہیلو. اچھا, لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آپ کی بہن. دوبارہ سے آپ کال ٹرائی کریں. خورشید, آپ کی بات پھر سن کے پھر جواب دیں گے. حاجی صاحب, آپ کو کوئی بھی مسئلہ درکار ہوتا ہے, آپ لوگ کال اس طرح سے کیا کریں کہ ایک تو ٹی وی کا والیوم بند کیا کریں, اور ایسی جگہ پہ بات کیا کریں جہاں پہ آپ کے موبائل کے سگنل صحیح آ رہے ہوں, تاکہ آپ کی اور ہماری بات میں کوئی پرابلم نہ ہو. کچھ تھوڑی سی بات اتنی سمجھائی کہ اس کو شاید مانا سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا,
لیکن اب جب تک یہ معلوم ہو کہ معاملہ کیا تھا ہم جواب دینے کا جواب دینے کے قابل نہیں ہوتے. پھر بھی اگر کوئی بھی کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, آپ کو روحانی کوئی مسئلہ ہے یا جسمانی کوئی تکلیف ہے, تو حاجی صاحب کا جو ایڈریس ہے وہ حاجی صاحب سے ہم جانتے ہیں, آپ لوگ وہاں پر جا سکتے ہیں اور ان سے بالکل مستفید ہو سکتے ہیں. جی حاجی صاحب. جی میں کراچی میں بیٹھتا ہوں. کراچی میں بادرآباد, چار مینار, چرونگی, چرونگی 7 سیلانی والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں. سیلانی سے 50 قدم آگے جائیں, دائیں ہاتھ کو بلڈنگ ہے کرسٹل ویو, وہیں میں بیٹھا ہوں. صبح 11 سے لے کے رات 8 بجے تک روزانہ. اتوار کے دن صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک. اس ٹائم پہ کوئی بھی آ سکتا ہے, ہر مذہب کا انسان آئے, اپنا علاج کرائے. 2 بوتلیں پانی بھری ہوئی لے کے آ جائیں, تو انشاءاللہ سو میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی محبت سے شفا پا کے جائیں گے انشاءاللہ. بس بخار والا بخار کی حالت میں آئے, پین کلر کھا کے نہ آئے, درد معلوم ہے. جی درد والا درد کی حالت میں آئے, جتنی بھی تکلیف کرب میں آپ ہوں گے, جب وہاں سے آپ جا رہے ہوں گے تو ہنستے مسکراتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. یہ باتیں ایسی ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے اب تو پین کلر بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے بھائی. حاجی صاحب وہ جو پین کلر کھا کے آتے تھے آپ کے پاس لوگ, اب وہ بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, تکلیف نہیں, اذیت پہ اذیت ہے. بالکل. آپ میں بتاؤں کہ یہ عالم ہے, آپ میں میری بات شاید پسند ہو نہ ہو, یہ تو نہیں پتہ, لیکن بولنے میں برائی نہیں ہے. کہکشاں میں تندور کی ایک روٹی کھاتا تھا, تندور کی ایک روٹی کھاتا تھا میں, اس میں تھوڑی بچ جاتی تھی. جی 10 روپے کی روٹی تھی. کل 60 روپے کی 3 روٹیاں منگوائی ہیں 20 روپے کے حساب سے. میں نے 3 روٹیاں کھائی ہیں, وہ 3 روٹیاں ایک روٹی سے کم تھی. بالکل. اور حاجی صاحب ہمارے ایریا میں تو 25 کی ہو گئی, آپ کے یہاں تو پھر بھی 20 روپے. لیکن روٹی کتنی کر دی, چھوٹی ہو گئی ہے تھوڑی سی, اس میں 3-4 نوال نکلتا ہے. اللہ اکبر. بس اللہ پاک ہم سب کو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ ہماری قوم کس طرح کیا نام ہے زندگی گزارے گی. بالکل. وہ جو کالر تھی حاجی صاحب, ان کا گھٹنوں کا پرابلم تھا, 58 ان کی ایج ہے, اور ان کے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے. ہاں ٹھیک, گھٹنوں میں درد کے لیے آپ کراچی سے بول رہے ہیں. جی کراچی سے. میں ایڈریس دوبارہ بتا دیتا ہوں, میرے پاس آ جائیں, درد کی حالت میں آئیں. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادرآباد, 4 مینار, چرونگی 7 سیلانی والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں. 50 قدم آگے جائیں گے, دائیں ہاتھ کو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا, وہیں اوپر آ جائیں. صبح 11 سے رات 8 بجے کا ٹائم روزانہ ہوتا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے لے کے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہنستے مسکراتے ہو جائیں گے انشاءاللہ. میری پیاری بہن, آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اپنی بیٹی کو بھی لے کر جائیں, اور اپنے آپ بھی خود بھی آپ جا کے اپنا چیک اپ کرائیں, کیونکہ گھٹنوں کے مرض ہو گئے. حاجی صاحب یہ گھٹنوں کا جو مسئلہ ہے, اس میں گیپ آنے کا جو میں نے سنا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو. اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے. مجھے نا ان سے بات کرنی ہے. میرے ہاتھوں پہ نا وائٹ اسکن پہ, ہاتھ میں 2-3 چھوٹے سے وائٹ اسکن ہو جاتی ہے, وائٹ. جی جی بالکل. جی وہ پڑ رہے ہیں, تو یہ بتائیں, کوئی ٹپ بتائیں مجھے, کیا کروں میں؟ ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں, ہم پروگرام دیکھیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی حاجی صاحب 2 بجے بعد مجھے فون کر لیں. جو میرے ساتھ کام کرنے والے ہیں وہ نسخہ لکھا دیں گے, وہ اپنے گھر میں خود تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں نسخہ عام اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں کو دوائی بنانے میں مشکل نہ ہو, اور استعمال کرے, اور انشاءاللہ وہ سب ٹھیک ٹھاک ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس دوران سفید چیزیں بند ہوتی ہیں. اس میں دودھ ہے, دہی ہے, چاول ہے یا آلو ہے, سفید چیزیں کھانا منع ہوتی ہیں. جب آپ کی اسکن میچ ہو جائے, اس کے بعد بھی 2 مہینے تک پریس کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد زندگی بڑی عیش کریں. یہ چیز رک جاتی ہے حاجی صاحب, یا یہ رک بھی جاتی ہے, دوبارہ اسکن برابر ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ میں نے اپنی لائف میں جتنے بھی کیسز دیکھے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر وہ اس کو روک تو سکتے ہیں, لیکن یہ واپس سے میں نے دیکھا ہے تو وہ بیچارے پورے وائٹ ہو جاتے ہیں. یا پھر یہ چیز جو ہے, یا تو انہوں نے جہاں سے بھی علاج کروایا آج تک ان کو آپ نہیں ملے, تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ رہ گئے محروم اس چیز سے. میں جاننا چاہتی ہوں, آپ اس بارے میں کلیئر لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیز جو ہے وہ کیوریبل ہے, یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. بس کی داخلی بات. جی برس کی. برس قابل علاج مرض ہے. میں نسخے میں اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ ہر شخص اپنے گھر میں بنائے, بار بار بنائے. یہ نسخہ کہاں کام آتا ہے, پہلے یہ سن لیں. یہ نسخہ بالوں کے لیے بھی کام آتا ہے. بال جو جڑ سے سفید نکلتے ہیں تو وہ کم عمر میں تو اس کو لگانا شروع کرتے ہیں, جڑ سے کالے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ویری گڈ. ٹھیک. یہ اسکن جو کالی سفید رہتی ہے, سفید داغ پڑ جاتے ہیں, پھل بیری بھی کہتے ہیں, برس بھی کہتے ہیں, اور لگاتے رہیں. رات المالش پورے وجود کی مالش کر کے سو جانا ہوتا ہے, صبح اٹھ کے بے شک نہ لو, لیکن دن کو پھر بھی وہ لگا کے رکھنا ہوتا ہے. سفید چیزیں منع ہوتی ہیں, بالکل ساتھی سے منع, کوئی سفید چیز نہیں استعمال کر سکتے.
کچھ وقت لگتا ہے لیکن بالکل اپنی اسکن کی میچ ہو جاتی ہے. بالکل کوئی نہیں پہچانتا کہ کل کیا تھا اور آج یہ کیا ہے. ماشاءاللہ. کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں حاجی صاحب؟ کسی کو 3 مہینے، کسی کو 6 مہینے، کسی کو سال بھی لگ جاتا ہے. اچھا لیکن محنت ہے. ہاں محنت. اس میں ہمارے پاس آنے کی ضرورت بھی نہیں. ہمارے پاس کی دوائیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم نسخہ لکھوا دیتے ہیں کہ آپ بازار سے سامان لے کے اپنے گھر میں بیٹھ کے تیار کرو. یہ اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا تو کہیں جائے گا. میں دیکھتے رہی مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب اور جو انہوں نے نئی دوا تیار کی ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں. جی حاجی صاحب. کہکشاں میں اپنے رب کی شان میں کیا پیش کروں، رب گواہ ہے الفاظ نہیں. اللہ نے ہمیشہ عطا کیا پہلے سے بڑھ کے اچھا، پہلے سے بڑھ کے اچھا، بہت اچھا. یہ جو دعا ہم نے نئی تیار کی ATS کے نام سے تیار کی، جڑی بوٹیوں کی دعا ہے. یہ مانا ہے کہ کڑوی بہت زیادہ، تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ اس کو کڑوی مانا جاتا ہے. اچھا. کریلا میٹھا ہے، بہت میٹھا ہے. کریلے سے بھی کڑوی ہے؟ ہاں بہت کڑوی ہے. لیکن اس کا کیونکہ ہم کیپسول میں لا کے دیتے ہیں، اس کا پاؤڈر ہوتا تھا وہ پینے معلوم ہی ہوتا ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ فوری آرام کے لیے، پوری تکلیف ختم کرنے کے لیے، گلے کی، سر کی، ہڈیوں کی، تو اس کا بہترین علاج، اس کو چائے کا چمچہ شہد گرم کریں یا کھانے چمچہ شہد گرم کریں، کیپسول کھول کے اس میں ڈالیں، 1 چٹکی دال چینی، 1 چٹکی کالی مرچ، 1 چٹکی نمک ڈالیں، اس کو ملا کے گرم گرم کو چاٹیں. پیئیں نہیں، چاٹیں. اور 3-4 گھنٹے پانی نہ پئیں. بہتر تو رات کو سونے سے پہلے کا ہوا ہے اس ٹائم کر لیں. لیکن جو آپ کو سانس لینے میں مشکل ہے، اذیت ہے، دمے کی تکلیف ہے، آپ یوں سمجھ لو کہ آپ نے فوراً آگ پہ پانی ڈال دیا. آپ ایک گلے میں شدید تکلیف پوری رات جا کے گزارتے ہیں، کھانس کے برا حال ہے. میں نے بھی کھانسا ہے، اچھا خاصا کھانسا ہے. بالکل. لیکن کھانسی بھی نقصان دہ نہیں، فائدہ مند ہے. یہ پھیپھڑوں کی ریکوری کے لیے اللہ نے ایک ہی راستہ بتایا ہے جو کھانسی ہے. اس کے علاوہ کوئی پھیپھڑوں کی ریکوری کی کوئی اور چیز نہیں. کم از کم میں نے 40 سال میں یہ سیکھا ہے. اگر پھیپھڑوں کی ریکوری ہے، پھیپھڑوں کی مینٹیننس ہے، وہ صرف کھانسی ہے. اوکے. میری 3-4 دفعہ ڈاکٹر سے میری میٹنگ ہوئی، تو بہت بڑی ڈاکٹر ہیں اور بہت قابل ڈاکٹر ہیں. لیکن وہ جو میرے پاس زیر علاج ہے، ایسے کوئی نہیں آتا ہے. میں کسی کو بلا لوں کہ کہکشاں کا مسئلہ ہے، ایک رپورٹ ہے، مثال دے رہا ہوں، آپ آئیں ذرا آپ سے مشورہ کرتا ہوں، آپ ہی کیا رائے ہے. وہ 2 سال تک بھی نہیں آتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور لیکن جب کام پڑتا ہے نا، فوراً آتا ہے. بالکل. تو اس سے میں نے پوچھا، میں نے بولا یہ سب صورتحال کیا، تو ہماری کافی لمبی بات ہوئی ہے. اس نے میری ہر بات سے اتفاق کیا. اس نے بولا ہمارے بھی میں ایک زمانہ ہاسپٹل چلا چکی ہوں، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ نہ رو تو ہم اس کو مارتے ہیں کہ بچہ روئے. جب بچہ روتا تو ہمیں سکون آتا ہے کہ اب بچہ اب ٹھیک ہے. تو یہ تو میری کھانسی کی بات، یہ مانا ہے کھانسی 1 ہفتہ 2 ہفتے ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. سال کے 12 نہیں رہنی چاہیے، سال کے 12 مہینے نہیں، چند دن تک کھانسی کو ہونا بہت فائدہ مند ہے. آپ کا بلغم نکلتا ہے کھانستے سے. جب کھانستے ہیں تو آپ کے منہ سے ٹھنڈا یخ بلغم نکلتا ہے اور بدبو والا بلغم نکل ہوتا ہے. یہ اللہ نے قدرت رکھی ہر چیز میں. کوئی بھی چیز اللہ نے فالتو نہیں پیدا کی. بے شک. بیماری میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ دیکھیں بخار جو آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم فوراً ٹھیک ہو جائیں. آپ بھی یہی چاہتی ہیں، میں بھی، دنیا جان یہی چاہتی ہیں. بالکل. لیکن کہکشاں بخار وہ خوبی والی چیز ہے، خرابی والی نہیں. ہمارے جسم میں وہ جراثیم، وہ چیزیں جو ہم کسی دعا سے نہیں مار سکتے، اسپرے ہمارے اندر جا نہیں سکتا ہے. نہیں. لیکن بخار وہ چیز ہے جو آپ کو 2-4 دن بخار ہوتا ہے، شدید بخار ہوتا ہے، وجود سے تمام وہ غیر ضروری چیزیں مر کے ختم ہو چکی ہوتی ہیں. بالکل. ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار کہ یہ بخار ہونے کے بعد صحت کتنی اچھی ہے، بالکل فریش ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جس اندر کی بہت ساری خرابیاں بخار کی وجہ سے ٹھیک ہو چکی ہوتی ہیں. ٹھیک ہوتی ہیں. بخار میں جب بخار ہوتا ہے تو آپ کو چھوٹی سی میں بات بتاؤں، آزما کے دیکھنا. سینے کی بہت تکلیف ہے، کھانسی بہت زیادہ ہے، لیکن جب تیز بخار 2 دن 3 دن ہوتا ہے اور سینے کی تکلیف کم ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا بلغم بخار کی وجہ سے وہ پگھل کے باہر آ رہا ہوتا ہے. سے گھی پگھلتا ہے، آپ رکھتے ہو تو اس طریقے سے اندر سے نظام یہ ہے. اب جن کے سینے کی تکلیف ہوتی ہے ہم کو گرم پانی کی سکائی کرواتے ہیں. ہمارے علاج کے مطابق
سینے کی تکلیف ہے، سانس لینا مشکل ہے، ان کو اتنا گرم پانی جتنا وہ برداشت کر سکیں 10 سے 15 منٹ سکائی کرواتے ہیں. سکائی کروانے کے بعد خشک کرنے کے بعد جو ہم کریم لیتے ہیں، ایک کریم میں ایک دانہ لہسن پیس کے ملاتے ہیں، گلے سے لے کے پورے سینے پوری پیٹھ کی جب مالش کرتے ہیں اس کو لپیٹ لیتے ہیں، 2 گھنٹے ہوا میں نہیں آتے ہیں، پورا بلغم کے ٹکڑے باہر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بندہ جو 2 دن میں 4 دن میں زندگی میں آ چکا ہوتا ہے. ویری گڈ. میں نے جو 40 سال میں سیکھا ہے، میرے رب نے جو دیا ہے مجھے، قربان میں اپنے رب پہ کہ اللہ نے بے حساب دیا. ماشاء اللہ. جو بھی میں رب سے مانگتا ہوں میرا رب اس سے بڑھ کے مجھے دیتا ہے. میں اللہ سے اگر ایک بال برابر مانگوں نا، رب گوا ہے وہ ایسے دے رہا ہوتا ہے. بے شک. کیونکہ میں اللہ کی مخلوق کے لیے مانگتا ہوں، اپنے لیے بھی مانگتا ہوں، آپ کے لیے بھی مانگتا ہوں، فرش سے اج تک تمام مخلوق کے لیے مانگتا ہوں. آپ کو حیرانگی ہوگی میں جو کاٹ کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں کائنات کی ہر زندہ چیز کے لیے دعا کرتا ہوں. بالکل حاجی صاحب. معلوم ہوگا آپ کو. بالکل. اور انسان کے لیے کسی ذات پاک کے لیے نہیں ہے، بنی نو سب کے لیے. بے شک. دیو پریاں جو بھی زندہ چیزیں، کیڑے مکوڑے، دنیا کی چیزیں، سب کی شفا بقا مانگتا ہوں، سب کی روزی کشادہ مانگتا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگتا ہوں اللہ قبول کر لے، اس کائنات میں رہنے والے ہر زندہ چیز کو خوراک مل جائے، اسے سکون مل جائے، اس کی زندگی آسان ہو جائے. ماشاء اللہ. اس سے خوبصورت کیا دعا ہوگی حاجی صاحب. اور آپ تو ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، الفاظ کی صحیح ادائیگی بھی سکھاتے ہیں، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی. کہ کشاں اللہ سب کو سامنے رکھے، سمجھنا بہت ضروری ہے. بالکل. آپ میں چھوٹی سی مثال دوں کہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، اگر امام صاحب بدعا دے رہے، سب کہتے ہیں آمین آمین، کسی کو نہیں پتہ یہ دعا دے رہے ہیں یا بدعا دے رہے ہیں. بالکل. ذرا سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی بری بات ہے تو یا اللہ اسے قبول نہیں کرنا، اچھی ہے اللہ تو اس کو قبول کر لے. بے شک. یہ دعا یہ لازمی کرو. دیکھیں میں کہیں نماز پڑھنے جاتا ہوں، جمعۃ المبارک میں پڑھتا ہوں مسجد میں، نام نہیں بتاؤں گا لیکن آپ کو 2 باتیں بتا رہا ہوں. مولوی صاحب نے جمعۃ المبارک میں بولا کہ صلاح الدین ایوبی نے 10 سال کی عمر میں لاکھوں کتابیں حفظ کر لیں. ان سے کتابیں مانگ رہا ہوں، 6 مہینے تک کتاب نہیں ملی مجھے. 10 سال کی عمر میں لاکھوں کتابیں کوئی حفظ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. دیکھیں نا ممبر میں بیٹھ کی گفتگو ہو رہی ہے جمعۃ المبارک. پھر ایک جمعے میں کہا جی ایک صاحب نے 300 من سے زائد کی لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، 2 پتھروں نے کہا میں لے جاؤ ہم اسے پاش کر دیں گے. جا کے مارا، 2 پتھروں کو مارا اور ٹوپی پاش ہو. پہلی بات ہے دنیا کوئی انسان 300 من سے زیادہ لوہے کی ٹوپی پہن ہی نہیں سکتا. بالکل. تو یہ صرف ایک نصیحتاً میں نے بات کی ہے کہ یہ بات غلط ہوتی ہے. کوئی بھی اچھا کرے، آپ بولو غلط بولو صحیح بولو، میں غلط بولوں صحیح بولوں، لیکن 4 سننے والوں کو اپنی عقل استعمال کر لینی چاہیے کہ ہم غلط بولتے ہیں تو بولو کہ اللہ سے قبول نہ کرے، صحیح بول رہے ہیں تو اللہ تو قبول کرے، سارے جہان کا بھلا ہو. میں سارے جہان کی دعا کیوں مانگتا ہوں کہکشاں کہ اگر تو میرا رب انشاءاللہ میری دعا قبول کر رہا، ضرور کر رہا، الحمدللہ ساری کائنات کا بھلا ہو جائے. ماشاءاللہ. میں اپنی ذات کی دعا مانگوں گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے اپنی ذات دعا مانگی باقی دنیا نہیں تھی، لیکن وہاں تو میرے پاس جواب نہیں ہے. اگر میں کہوں گا میں ساری کائنات کے ہر بشر، ہر زندہ چیز کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، ہر زندہ کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، تو رب مجھ سے پوچھے گا تو میں نے کہا میرے رب میں آپ کی ساری مخلوق کے لیے ساری کائنات کی دعا مانگی، اس میں خود بھی شامل تھا. ماشاءاللہ. میں جو سچ کرتا ہوں دعا کرتا ہوں تو اس کا محور یہی ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے، ہر وہ بات کی جائے جس سے اللہ اور رسول کی محبت ملے، پیار ملے، ان کی رضا ملے اور دنیا کی بقا ملے، دنیا کی سلامتی ملے، دنیا میں امن سکون ملے، اور یہی چیز چلتی رہے ہماری، اور یہی چیز بڑے کام کی ہے. بالکل یہی چیز ہمارے کام کی ہے. اور آپ لوگ جو کالز کر رہے ہیں، اگر آپ کی کال نہیں لگ پا رہی ہے تو حاجی صاحب کا نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہوگا، ٹیم ان کی وہاں پر بھی آپ کی کال وصول کر سکتی ہے، وہاں پر کر رہی ہے نا. ٹھیک ہے. اور باقی جو آپ لوگوں کو اگر حاجی صاحب سے بات کرنی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہی سنیں، تو آپ لوگ 2 بجے کے بعد جو ہے حاجی صاحب کو کال کریے گا. 2 بجے کے بعد ٹھیک ہے، رات 8 بجے تک، رات 8 بجے تک آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اور آپ حاجی صاحب سے بات کر سکتے ہیں. کوئی بھی پرابلم ہے، اگر آپ کو روحانی کوئی مسئلہ ہے، جیسے حاجی صاحب میں آپ سے ذکر کر رہی تھی، میری کوئی جاننے والے ہیں، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میری وائف کو جنات دکھتے ہیں. کیا کشان آپ نے بات بڑی پیاری کی، لیکن میں ایک بات اصلاح کرتا ہوں، برا نہیں ماننا. 99% صرف وہم ہے. ٹھیک ہے. کتنا وہم ہے؟ 99%، 99%. مطلب ہے کہ صرف سوچ ہے، 1% سچ ہے. ٹھیک ہے. یہ دعا مانگیں کہ یہ دیکھو جنات سے جگہ بھی خالی ہے جہاں تو آپ بیٹھی ہو،
جنات سے واش روم بھی خالی نہیں ہے، جنات سے درخت بھی خالی نہیں ہے، بے شک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو جنات سے خالی ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ کو نظر آئے۔ ایک صاحب نے کہا جی مجھے جن نظر آتے ہیں، برا نہیں ماننا، میں مثال دے رہا ہوں تجھے، اور وہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار بہت اچھی بات ہے، بولا کہ مجھے ہر بات بتا دیتے ہیں۔ میں نے کہا یار تو اتنا قابل ہے تو بڑی خوشی ہے، تو تھوڑا بھلا میلا بھی کر دے۔ میں نے کہا تمہارے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، 3 دن فاقے میں رہتے ہو، اور جن تم سے 3 باتیں کرتا، اس کو بولا بھائی میرے حالات اچھے کر دو کہ اس میں مجھے 10-20 سال روپئے دے دو، مالی حالات اچھے ہو جائیں گے۔ جب اسے کہا تو کہنے لگا کہ بھائی میں تو خواب میں آنے والا ہوں، حقیقت تھوڑی ہے۔ آپ اسے یہ جواب دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ تمہارا سارا وہم کا دار و مدار ہے، اس میں حقیقت سے تعلق نہیں ہے، یہ کھوپڑی خراب ہے، یہاں پر خناس ہے۔ اللہ اکبر۔ جنات جس کے ساتھ ہوتے ہیں نا، 2 باتیں ہوتی ہیں، یا برباد کر دیتے ہیں یا آباد کر دیتے ہیں۔ اچھا، کسی بھی بچے کے ساتھ اگر کوئی جن لگ گیا، اسے پیار کرتا ہے، اس بچے کو ہر روز آپ پھلتا پھولتا ہو دیکھو گے، ٹھیک ہے، آپ کی یہ میری عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کے دنیا جہان کا ایسا حال ہوگا جیسے کہ اس کی بادشاہت ہے۔ کسی کو تباہ کرنے کے لیے آ گئے نا، اگر بادشاہ بھی ہوگا تو وہ فقیر بن جائے گا۔ بالکل۔ آپ مجھ سے لڑو گی نا، میں آپ سے لڑوں گا تو ہم دوسرے کو نظر آتے ہیں، تھپڑ ماریں گے وہ بھی نظر آئے گا، جوتا ماریں گے تبھی نظر آئے گا۔ آپ کسی لڑو گی تو میں نے تو کوئی نظر ہی نہیں آتا، مجھ سے کیا لڑو گی؟ بے شک، مار تو کھا سکتی ہو، مار نہیں سکتی۔ مار نہیں سکتی، جواب نہیں اس دے بات کو یاد رکھنا، مار کھا سکتی ہو، مار نہیں سکتی، بالکل۔ کیوں تم نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں۔ تو یہ جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں نا، دیکھو یہ 99% جو ہے نا صرف سوچ و وہم ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب جو بھی جنہوں نے مجھ سے کہا تھا وہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ابھی، تو ان کو میں کہوں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے؟ بالکل آئیں، آ کے علاج کریں۔ کہکشاں لاکھوں لوگوں کا علاج ہوا، وہ جی میرے پاس یہ، میرے پاس وہ، فلانا فلانا فلانا، اور ساری کہانی جو ہے نا غلط ثابت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نفساتی مریض ہے، نفساتی مریض ہے، اور وہ کبھی کچھ بول رہے ہیں۔ جب علاج ہونے کے بعد ٹھیک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری زندگی میں آ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ہمارے ایک پروگرام یہاں پر ہوا تھا، کہ آپ کے شاید آپ ہی کے ساتھ ہوا تھا، کہ ہمارے پاس ایک لڑکی تھی، اس پہ جنات آ گئے تھے، اور وہ پوری فوج آ گئی تھی، اور یہ سن 2000 سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے تو الحمدللہ واپسی ایک بھی نہیں گیا۔ جی، وہ آپ نے بتایا تھا مجھے، جی ٹھیک ہے نا۔ تو کلام الہی سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ بے شک، کوئی کتنا بڑا دیا ہوا ہے، پری ہے، جن ہے، وہ قرآن سے اوپر کبھی نہیں جا سکتا، نیچے رہے گا۔ بے شک، آپ کی میری عقل سمجھ ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں۔ آپ یہی جنات ہوتے ہیں جو مسلمان ہیں، ان کا احترام دیکھو، آپ کو شرم آئے گی، مجھے بھی شرم آئے گا کہ ہم اللہ کا احترام نہیں کر سکتے، رسول کا نہیں کر سکتے، ہم قرآن کا احترام نہیں کر سکتے، جو جنات کر رہے ہوتے ہیں۔ جو مسلمان جنات ہیں، وہ ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کا احترام ایسا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ۔ تو اچھے برے سب جگہ ملیں گے، ہر مذہب ملیں گے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب کبھی یہ نہیں کہ ان کا حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حل ہر چیز کا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ رسول قرآن زندہ باد۔ بے شک، سبحان اللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میرے بھائی جنہوں نے مجھ سے کہا تھا آپ جو ہے حاجی صاحب کے پاس کلینک چلے جائیے گا، 4 مینار چورنگی بحیدرآباد میں، سیلانی والے، اور حاجی صاحب تھوڑی دور سیلانی میں پہنچیں گے تو تھوڑی دور سے آپ کو 50 حاجی قدم صاحب کا دکھ جائیں گے، فاصلہ 50 قدم کا فاصلہ ہے۔ الحاج اخونزادہ حاجی دین محمد کا بورڈ لگا ہوگا، میز 9 پہ آئی تھنک، تھوڑی سی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی آپ کو، اور آپ کی حاجی صاحب سے ملاقات ہو جائے گی۔ آپ جو بھی لوگ جو سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، روحانی یا جسمانی کوئی تکلیف کا آپ شکار ہیں، بخار بار بار ہو رہا ہے، یا جو بھی کوئی پرابلم آپ کے ساتھ درکار ہے، تو آپ جائیے، ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں حاجی صاحب سے ملنے کی۔ ان سے کنسلٹیشن کوئی فیس نہیں ہے، لیکن دوائی کی فیس ہے۔ دوائی جو ہے وہ فری میں نہیں ملتی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کہکشاں نے کہا تھا یا حاجی صاحب ہم نے فلاں پروگرام میں دیکھا تھا، آپ نے کہا تھا دوائی فری ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوائی کے پیسے ہوتے ہیں، کیونکہ دوائی فری میں نہیں بنتی۔ آپ اگر کراچی سے باہر ہیں اور آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ واٹس ایپ پہ جو نمبرز چل رہے ہیں اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں سے حاجی صاحب پورے ملک میں کہیں پہ بھی منگوا سکتے ہیں دوائیں۔ جہاں کوریئر جاتا ہے نا، وہاں دوائی پہنچے گی۔ ٹھیک ہے، جہاں کوریئر جاتا ہے وہاں پر آپ کو دوائی ضرور مل جائے گی، تو آپ پریشان نہ ہو۔ یہ کراچی والے یہ سوچ رہے ہو یا کراچی سے باہر والے یہ سوچ رہے ہو کہ یار ہماری پہنچ سے تو دور ہیں حاجی صاحب، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کی جو بھی پرابلم ہے آپ واٹس ایپ پہ بات کریں، رپورٹس وغیرہ جو ہے وہاں پر بھیج دیں، حاجی صاحب پھر آپ سے خود رابطہ کر لیں گے، اور آپ کو دوائیاں جو ہے بائی کوریئر وہاں مل جائیں گی، لیکن آپ کو اس کے لیے پیسے پہلے پہنچانے ہوں گے۔ پیسے پہلے آئیں گے۔
جی یہ سب سے ضروری بات ہے جو کہ میں نے اینڈ میں آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ پیسے آپ لوگوں نے پہلے پہنچانے ہوں گے، پھر دوائی آپ کے پاس جو ہے وہ باحفاظت پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں کہکشاں ایک چیز میں بتا دوں گا، آپ نے بہت سی وضاحت کی ہے، لیکن ایک وضاحت کی ضرورت ہے کہ موقع مزے چھوڑنے پر جی پرہیز۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آپ نے اپنے ماں باپ سے سنا ہوگا، شوہر سے سنا ہوگا، ساس سے سنا ہوگا کہ پہلے پرہیز علاج بعد میں، بالکل سنا ہے؟ تو یہ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس مشکل یہ ہے کہ ہر چیز کھائیں گے، ہم نے پورا پرہیز کیا، ایک ذرا پرہیز نہیں ہوتا، ہم پورا پرہیز کیا اور ٹھیک ہے ہم بھی کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ خود چیخ کے بتاؤ گے، ہاں جی جب تک طبیعت خراب ہوئی، ہاں جی پرہیز کیا، پکا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے پرہیز کیا نہیں کیا اللہ جانا یا آپ جانے، بعد میں بولتے ہیں یہ بھی کھایا، یہ بھی کھایا، یہ بھی کھایا، سبھی کچھ کھایا، بالکل۔ اور پرہیز جو نہیں کرتے وہ اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیں جو ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ جو نئی دوا بنائی ہے ATS کے نام سے جو بنائی ہے، کورونا، ڈینگی، گلا خراب، بخار میں بہترین کام آئی ہے، بہترین چیز بنی ہے، آج اس سے دنیا شفا پا رہی ہے اور میرے لیے اللہ کا عظیم انعام ہے۔ کہکشاں تو میں چھوٹی سی مثال دوں، میں شاید لوگوں سے سکھانا، وہ یہ سکھانا ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ دمہ بیماری نہیں ہے، اذیت ہے، بالکل اذیت ہے۔ دمے کے مریضوں کو جب میرے پاس آتے ہیں، اگر آپ میرے پاس ہو نا، یقیناً تمہاری آنکھوں سے آنسو بند نہیں آئیں گے، آپ روتی رہوگی۔ وہ اس کنڈیشن میں آتے ہیں، وہ جب بولتے ہیں نا کہ پوری رات اس طریقے سے جو ہے نا ہم بیٹھ کے یہاں چادر باندھی، دوپٹہ باندھا اور بیٹھ کے ایسے سوتے رہتے ہیں، ایک دوپٹہ یہاں بندھا ہوا ہے، ایک یہاں بندھا ہوا ہے، اور وہ رات بھر بیٹھ کے سوتے ہیں، کیوں لیٹ نہیں سکتے؟ اب وہی مریض علاج کرواتے ہیں، علاج کروانے کے بعد جب اپنی زندگی میں آتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سمجھ لو کہ ان کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں رہتی، ماشاءاللہ۔ لیکن پرہیز کرنے کے بعد زندگی سکھی، ہمیشہ تھوڑی پرہیز ہے۔ دمے کی مریضوں کے لیے اس وقت پرہیز ہر مرض کے لیے جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائیں۔ اب مسئلہ ہے کہ دمے کے مریض کو شفا مل گئی، وہ ایک دم سے کھانا پینا نہیں شروع کرے گا، جو نہیں کھانا ٹوٹ پڑے گا نا، آہستہ آہستہ آہستہ۔ کہکشاں بہت ضروری بات آپ سے کرنی تھی، میں اگر جی جی حاجی صاحب فرمائیے۔ کہکشاں میری بات کو آپ ریپیٹ کر دینا۔ ایک ہم عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، پوری قوم پھنسی ہوئی عذاب میں، وہ عذاب ہے کورٹیزون کا، اسٹیرائڈ کا۔ اب جو یہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے مریضوں سے سیکھا ہے، میرے الفاظ کو ریپیٹ کرنا، یہ جو کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ میں نے مریضوں سے سیکھا ہے۔ پہلے اینٹی بائیوٹک کے بعد ڈائریکٹ کورٹیزون شروع ہوتی ہے، وقتی طور پہ وہ افاقہ ہوتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں ان کا رونا نہیں ختم ہوتا ہے، پورا جسم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت پرابلم ہوتی ہے۔ کالر ہیں آپ کے لیے حاجی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد اکثر خان بات کر رہا ہوں۔ فرمائیے۔ یہ رات کو نیند کا پرابلم چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کب سے چل رہا ہے آپ کو یہ پرابلم؟ یہ سر تقریباً سال ہو رہا ہے۔ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کراچی سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں میرے بھائی 2 بوتلیں پانی لے کے آ جاؤ، میں اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں۔ روزانہ صبح 11 سے رات 8 تک بیٹھتا ہوں، اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 بجے بیٹھتا ہوں، آپ میرے پاس تشریف لائیں اور انشاءاللہ صبح انشاءاللہ اپنی زندگی میں آ جائیں گے۔ ایڈریس ہے بادرآباد 4 مینار چرونگی صاحب سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں، آپ سیلانی سے 50 قدم آگے آئیں گے تو وہاں بورڈ لگا ہوا ہے الحاج خونزادہ دین محمد کا، وہیں اوپر آ جائیں۔ انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ یہ 1 سال سے آپ کے ساتھ پرابلم ہے، تو آپ نے بھائی اتنے دنوں سے آپ کیا کر رہے تھے؟ اپنی طبیعت کو سب سے نمبر 1 پریورٹی دیا کریں، آپ کی طبیعت اور نیند تو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حاجی صاحب اگر نیند ہی سکون سے نہ آئے تو انسان کی زندگی کتنی اذیت میں زندگی برباد ہے، بالکل، نہ وہ سکون میں رہتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، اگر کھاتا تو نہیں پتا کہ اس کا کیا حاشر ہے، دماغ ہر وقت پھٹتا رہتا ہے، اس کی چیخیں نکلتی رہتی ہیں، گھر میں ہنگامہ لگا رہتا ہے، وہ چیختا چلاتا ہے یا چیختی چلاتی ہے، مرد کوئی بھی ہو، اس کی زندگی اذیت ہوتی ہے۔ جب وہ سکون میں آ جائے، سکون کی زندگی گزارے، نیند اچھی کرے، اپنی زندگی میں آتا۔ دیکھو کہکشاں، میری بات ضروری نہیں کہ آپ اتفاق کرو جو اب کرنے لگا ہوں۔ زندگی میں اگر کسی نے عیش کی زندگی گزاری ہے تو وہ صرف واحد ایک طبقہ ہے، مزدور طبقہ، بالکل، رچ کے کام کیا، رچ کے تھک گیا، رچ کے کھانا کھایا اور ڈٹ کے سویا، چاہے اس کو مچھر کاٹتے ہیں، مکھیاں کاٹتی ہیں، اسے دنیا ہوش نہیں، اتنا تھکا ہوا ہے
اور سو گئے، جب صبح اٹھا بالکل فریش، پھر مزدوری بھی چلا گیا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں ایک خوشی لکھی ہوئی ہے، ورنہ کھانا کھانے سے پہلے دوائی کھاتے ہیں، پھر کھانا ہضم کرنے کی دوائی کھاتے ہیں، پھر اس کو فارغ کرنے کی دوائی الگ کھائی جاتی ہے، بالکل، کیونکہ وہ محنت کے عادی نہیں ہے، وہ بیٹھنے کے عادی ہیں۔ اور جو پھر اپنی کیلوریز برن نہیں کریں گے تو پھر تو یہ پرابلم دیکھیں نا، میرا بھی تھوڑا پیٹ نکل گیا بہت لمبا ٹائم بیٹھ کے، ورنہ 2 من کی مشین میں اکیلا اٹھا کے میں اسٹینڈ رکھے تھا، میرا کام مشینری کا تھا، میں جی اپنا کاروبار کرتا رہا تھا بہت زمانے تک، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی الحمدللہ۔ میں 2 من کی مشین کو ایسے اٹھا کے اوپر سے یوں رکھتا تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ 2 من، یس، کوئی مسئلہ نہیں ہے، واو۔ ہاں، لیکن اب چونکہ کافی وقت سے وہ محنت میری ختم ہو گئی، اس میں بیٹھ کے تھوڑا کیا نام ہے عادت ہوگی، کیا نام ہے آرام طلب ہوگی، پھر پڑھائیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، کئی گھنٹے کی پڑھائیاں ہوتی ہیں، پھر وہ بھی بیٹھے کرنی پڑتی، چلنا پھرنا اس میں بھی نہیں ہے، اس میں بھی کمرہ بند، دروازے بند کر کے سکون کے ساتھ پڑھائی کی جاتی ہے، بالکل اور اس میں بھی وہ لمبا ٹائم لگتا ہے، جب مریض آتے ہیں تو وہ بھی لمبا ٹائم لگتا ہے۔ بالکل، ماشاءاللہ۔ اور آپ کے پاس تو اتنے زیادہ مریض آتے ہیں، آپ کے پاس اپنی ذات کے لیے ٹائم کس طرح نکال پاتے ہیں حاجی صاحب؟ کتنا مشکل ہوتا ہوگا؟ کیا کہ شان یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور اس میں ساتھ میری فیملی کا تعاون، ماشاءاللہ، اللہ کو گواہ بنا کروں کہ میری فیملی میرے ساتھ وہ تعاون کر رہی ہے جو دنیا میں ایک مثال ہے، مجھ پہ کوئی سوال جواب نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ میں کب جا رہا ہوں، کب آ رہا ہوں، کس وقت جانا ہے، کوئی سوال جواب نہیں۔ میری فیملی، تمام کی تمام فیملی میری جو ہے نا میرے ساتھ رچ کے ساتھ تھی۔ ماشاءاللہ، اگر سر میں درد ہو نا وہ سب تڑپ اٹھتے ہیں، اگر آپ میرے گھر میں تو میرے بچوں کو دیکھو تو آپ رو پڑو گی، سر میں درد ہے، کوئی ادھر آ کے چوم رہا ہے، کوئی ادھر آ کے چوم رہا ہے، کوئی دودھ لے کے پہنچ رہا ہے، کوئی کیا نام دودھ پتی چائے لے کے آ رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے۔ ارے اتنی بڑی بات تھوڑی ہے، بالکل، سر کا درد ہوا ہے، نہیں، وہ پھر ان کے آنسو لگ بیٹھے ہیں۔ اے سویٹ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی فیملی کو اسی طرح رکھے، محبتیں قائم رکھے، اور اللہ پاک سب کی فیملی کو محبتیں قائم کل دنیا رکھے، جہان کو آمین ثم آمین۔ حاجی صاحب دعائیں کاٹ کے جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کائنات میں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس کے جہاں بھی درد ہے، جہاں جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے، ایک ہاتھ وہاں رکھے، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھے، انشاءاللہ حاجی صاحب دعائیں کاٹ کروا رہے ہیں، آپ کو فرق پڑے گا 2 سیکنڈز میں۔ دنیا کائنات، جی کائنات انشاءاللہ، جی انشاءاللہ، بسم اللہ، اللہ کا مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ صاحب کی تکلیفیں بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے، آمین۔ پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہے، ساری کائنات انسان اور ملک اسلام پاکستان تابع جادو کرنے کرانے والے مرجم ظلمہ پر جادو کو شفا ملے، پاکستان کے ظاہری باتیں درونی بین دشمن ختم ہو، شرف فساد بنانے والے ختم ہو جائیں، پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہمیشہ غالب رہے، آپ کی ہم سب کی روزی کشادہ ہمیشہ کشادہ رہے، ساری دنیا کے لوگوں کو شفا ملے، فرض سے آہستہ تمام مخلوقات جو بھی ان کو شفا ملے، روزی کو شاد ہو، سب کو سکون ملے، آمین ثم آمین یا رحمت العالمین۔ اللہ سب کی بیماری جادو مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے، چھوڑ کے دوبارہ پکڑو، سب کی بیماری جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے، پاکستان کی ظاہری باتیں دشمن ختم، مشکل ختم ہو جائیں، پاکستان دنیا جان سے ساری اذیتیں ختم ہو، ساری مصیبتیں ختم ہو، پوری دنیا کائنات سے ساری دنیا میں امن سکون ہو، سب روزی کو شاد ہو، اور سارے لوگ ٹھیک ہوں، چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب مریضوں کو شفا ملے، فرض سے تمام مریضوں کو شفا ملے، مکمل شفا ملے، آمین ثم آمین یا رحمت العالمین۔ سب کی بیماری جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے، آمین ثم آمین۔ یہ پروگرام ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہر پروگرام میں یہ موجود ہے، جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ عمل اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کریں، اور میرا ADM یوٹیوب چینل ADM نیچرلز خالد کے نام سے ہے، اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جائیں، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ، جہاں تک بھی یہ پیغام پہنچے گا لوگوں کو شفا ملے گی، اور دعا آپ کو ملی، دعا مجھے بھی ملے گی۔ بے شک ADM نیچرل بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جہاں پر رات کے بے رات آپ کو 1-2 بجے کوئی ایسا پرابلم ہوتی ہے، سر میں درد ہو گیا، اچانک پیٹ میں درد ہو گیا، آپ کی آنکھ کھل گئی، اب آپ حاجی صاحب کو 2 بجے ڈسٹرب تو نہیں کر سکتے، تو آپ یوٹیوب پر ADM نیچرلز کا پیج نکالیں، وہ جو نکالیں چینل، اس پہ جا کے دعائیں کاٹ ہوتی ہے، وہاں سے جو ہے مستفید ہو جائیں، انشاءاللہ پھر آپ رات میں سکون کی نیند سو سکیں گے، اور ADM نیچرل بنانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ 2 ADM نیچرلز کے آپ کے چینل ہے نا؟ ایک ADM نیچرلز ہے، ADM نیچرلز خالد ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پر جو ہے آپ کی جو ہے یہ ویڈیوز ہوتی ہیں، اس میں دعائیں کارڈ شامل ہوتی ہے، اور ایک پہ ہمارے ٹی وی چینلز پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کے مقصد جو ہے وہ ڈیفرنٹ ابھی ہیں۔ ایک اور بنا رہے ہیں، ADM نیچرلز آفیشیل بنا رہے ہیں، لیکن وہ بھی چند میں لانچ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔
क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम किसी ने जब होती है तो कम से कम उसका मुतबादल मौजूद हो. बिल्कुल सही बात है, मुतबादल होना चाहिए. इसी के साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया. हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह. इसी के साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया. अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली को इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी. जब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद. फी अमान अल्लाह हाफ़िज़.